बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो आया ही चाहता है और ये नेकियों का महीना है और जो है इबादत का और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने का महीना है। तो अल्लाह ताला सब मुसलमानों की इबादत कबूल फ़रमाए, उनकी नेकियां कबूल फ़रमाए और जो भी वो दीन की खिदमत करें उन सब की खिदमत कबूल फ़रमाए। तो अहले ईमान जो हैं वो इस महीने में कुरान हकीम का वो हुक्म जो है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उस पर अमल करने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि क्लासेस कर रहे हैं, कुछ हैं जो कि दौरे कुरान कर रहे हैं और कुछ वो लोग हैं जो कि हदीस पढ़ा रहे हैं, कुछ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहे हैं। तो सबकी कोशिशें हैं, तो अल्लाह ताला सबकी कोशिशें कबूल फ़रमा ले। दीन का काम करने वाले लोग दुनिया में जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। इस दफ़ा मैं शाज़िया अमजद हूँ और मैंने जो है वो ये सेलेक्ट किया कि मैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो काम करूँगी। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ये इतना मुक़द्दस काम जो है वो कर सकूँ, लेकिन बस कोशिश ही है, अल्लाह ताला बस उस कोशिश को कबूल फ़रमा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़रमाया करते थे कि मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक व मा अरफ़नाका हक़्क़ मारिफ़तिक, ए अल्लाह, हम तेरी इबादत का वो हक़ जो है अदा नहीं कर सकते कि जितना अदा करना चाहिए और इसी तरह हम तेरी मुआरिफ़त का हक़ अदा नहीं कर सकते कि जिस तरह से उस तेरी मुआरिफ़त का हक़ अदा करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें, लेकिन हम उसका हक़ कभी भी अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला जो है वो तौफ़ीक दे, हम सब जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि हम सब जो हैं वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को समझें और सोचें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। सीरत का मुतालिया जो है वो करते हुए कभी भी सिर्फ़ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो भी हालात व वाक़यात थे उससे वाक़िफ़ हो जाएँ, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उसको पढ़ते हुए अच्छी तरह से उसको सीखते हुए, उसको समझते हुए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी कोई न कोई क्राइटेरिया जो है वो हमें तय करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना जो है उसकी अहमियत क्या है? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, 2 तरह से अहमियत है जो कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए है। एक तो जो मुसलमान हैं वो सीरत का मुतालिया जो है वो क्या चीज़ जो है वो ज़हन में रखते हुए करें और गैर मुस्लिम जो हैं वो सीरत का मुतालिया जो है सीरत रसूल का वो क्यों करें। फिर इसी तरह से आप देखें कि मुसलमानों में भी लोगों की कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि अगर आमतुन नास जो होते हैं, जो आम लोग सीरत का मुतालिया करते हैं, उनका क्राइटेरिया कुछ और होता है और जो तालीम याफ़्ता तबका है वो जब सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है का मुतालिया करेगा तो उसकी अहमियत और है उनकी नज़रों में। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मुतखस्सिसीन कहते हैं उनको, ये लोग बहुत मुआशरे में कम होते हैं, माइन्यूट होते हैं। जब ये सीरत का मुतालिया करते हैं तो इनके सामने कुछ और पहलू होते हैं। तो हम देखते हैं स्टेप वाइज़ के सीरत का मुतालिया जो करना है, उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे सीरत के मुताले की जो तहज़ीबी अहमियत है, नंबर 1 मैं क्या कह रही हूँ कि सीरत के मुताले की जो तहज़ीबी अहमियत है, वो क्या है? तो आइए पहले तहज़ीब के माना देखते हैं। हम आम तौर पर ये अल्फ़ाज़ सुनते हैं जी, तहज़ीब है और सकाफ़त है और तमद्दुन है। तो तहज़ीब जो होती है ना, उसके असल में मानी होते हैं कि इंसान का अकीदा क्या है और अकीदा जो है
वो किसको कहते हैं? अकीदा जो है ना वो इंसान की सोच, जो कुछ इंसान सोचता है और फिर उस सोच को अपनी फ़िक्र बनाता है और उस फ़िक्र के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी का क्राइटेरिया तय करता है, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करता है, तो इसको उस शख़्स का अकीदा कहते हैं। अगर अकीदा दुरुस्त होगा तो ज़िंदगी जो है वो सही ट्रैक पे चल रही होगी, और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो ज़िंदगी जो है वो जैसे कहते हैं कि वो अपने ट्रैक से सही ट्रैक से उतर जाता है इंसान। जैसे अभी इंसान की सोच है और फ़िक्र है, इसको आप जो है ना गाड़ी के इंजन का से तशबीह दे लें कि, और इंसान के जो उसके नतीजे में आमाल होते हैं, उसको आप गाड़ी के डिब्बों की जो है तशबीह दे लें। अगर इंसान की सोच यानी कि इंजन दुरुस्त होगा, तो वो आपको राइट साइड पे लेकर चलेगा, डब्बे जो हैं वो उसके पीछे चलेंगे, और अगर इंजन सुस्त रवि का शिकार है या खराब है, तो डब्बों की मूवमेंट भी वैसी ही होगी। और इसी तरह से जो है इंसान जो है जो कुछ सोचता है, जो कुछ अपनी फ़िक्र बनाता है, तो उसके जो आमाल हैं वो बिल्कुल उसी जो रुख पर चलते हैं जिस तरह का उसका अकीदा होता है। तो इंसानी जो इस्लामी ज़िंदगी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने का मकसद जो है उसमें अकीदे की बहुत अहमियत है। यानी इंसान जो है वो उसकी सोच दुरुस्त होनी चाहिए और उसके नतीजे में उसका अमल दुरुस्त होना चाहिए। तो अगर आपने सीरत का मुतालिया करना है तो उसमें हमें जो है तहज़ीबी अहमियत का बहुत ख़्याल रखा जाता है। आम तौर पर तहज़ीब को सिविलाइज़ेशन कहते हैं, ठीक है, ये भी एक सही उसका माना है, लेकिन तहज़ीब असल में होता ये है कि इंसान का अकीदा क्या है। फिर इसी तरह से हम तमद्दुन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तहज़ीब व तमद्दुन ये दोनों लफ्ज़ जो है जुड़ के आते हैं, सकाफ़त। तो तमद्दुन जो है वो क्या होता है? तमद्दुन ये होता है कि जब हम एक मुआशरा इख्तियार करते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, मिलते-जुलते हैं, एक-दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, तो उसमें एक-दूसरे के जो हकूक़ हैं और एक-दूसरे के फ़राइज़ हैं, वो क्या हैं? और जो सकाफ़त है नंबर 3 पे वो क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे हम आम तौर पर हमारी रहाइशगाहें कैसी हों और हमारे पेशे क्या हैं, हमारी रसूम क्या हैं, रवायात क्या हैं, दास्तानें और इस तरह से फ़नून, शायरी, मेहमान नवाज़ी, ये चीज़ें जो हैं, ये हर एक इलाके की सकाफ़त में आती हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर पहले भी बताया और अभी फिर बता रही हूँ कि सीरत का मुतालिया करते हुए इन सब चीज़ों की बहुत अहमियत है। नंबर 2 पे हमें ये इस वक़्त देखना होगा कि ये जो बैनुल अक़वामी मामलात जो चल रहे हैं अक़वाम के दरमियान सॉरी, तो इस वक़्त अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है उनका उसवा लेना चाहें, तो उसके लिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए। फिर नंबर 3 पे इल्मी एतबार से जो है वो सीरत का मुतालिया करना, उसकी क्या अहमियत है और तारीख़ी एतबार से क्या अहमियत है। तो इस वजह से नए दौर के लोगों को ये चाहिए कि चाहे वो मुस्लिम हों या वो गैर मुस्लिम हों, उनको संजीदगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हुए उसको सोचना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की दास्तान शुरू करते हैं ना, तो उसमें आपको एक बड़ी जो है मुफ़ीद और इंतहाई दिलचस्प सी दास्तान मिलती है कि वही इलाही जो कि पहली थी जिसमें फरमाया गया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये पहली वही है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ रब की हैसियत से करवाया था। तो पैगाम जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया, उसका आगाज़ ये हमें सीरत से मिलता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता से जो वही की एवोल्यूशन हुई है, ये बड़ी ही खूबसूरत दास्तानें हैं और बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें हैं। तो इसकी जो इसका फ़हम है ना, वो हम सबको यकीनन हासिल होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के इस वक़्त नौजवान बच्चे हैं, उनको जो है वो बहुत बारीक बीनी के साथ टाइम लगाते हुए, वक़्त लगाते हुए, अल्लाह ताला की मदद माँगते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तरीक़ा ज़िंदगी था, लाइफ़स्टाइल था, उसको समझना, उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे अहम फ़र्ज़ है, वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی زندگی کے 23 سال کے اندر اندر جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی دنیا کو ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، اور دنیا جو ہے وہ لامحالہ نہ چاہتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جا رہی ہے، اپنی مرضی سے بے شک نہ جا رہی ہو، لیکن دھکے کھاتے کھاتے آخر وہ اپنا رخ جو ہے دنیا کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن حکیم کے بارے میں، لا تنقضی عجائبہ، کہ کبھی بھی اس کے جو عجائب ہیں وہ ختم نہیں ہوگے۔ قرآن حکیم ہر دور میں لوگوں کو حیران کرتا ہی رہے گا۔ اس کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ اس میں دور کے حساب سے، وقت کے حساب سے وہ اپنے لیے نصیحت پاتے ہی رہیں گے۔ تو علامہ اقبال جو ہمارے ایک بہت بڑے مفکر قرآن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، مبشر قرآن، مفکر قرآن آپ ان کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے نا قرآن حکیم کا فکر جو ہے نا اس کو دوبارہ سے ایک طرح سے اس کی تجدید کی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا عالم ہر دور میں اپنے آپ کو نقاب، عالم نہیں، عالم، قرآن حکیم کا عالم ہر دور میں اپنے آپ کو نقاب کرتا ہی رہے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ قرآن حکیم کے بطن میں ابھی کتنے زیادہ عالم جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو صاحب قرآن ہیں، صاحب قرآن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بھی جو سیرت ہے، ان کے جو ارشادات ہیں، ان میں بھی جو ہے نا وہ اتنے ہی زیادہ حقائق ہے جو ہیں وہ پنہا ہیں اور معارف پنہا ہیں، اور کم از کم جو ہے نا وہ ہم جو ہیں، ہم انسان جو ہے محدود ہیں، ہماری سوچ جو ہے محدود ہے، تو جس طرح قرآن حکیم انفائنائٹ ہے، اس کے معارف انفائنائٹ ہے، اسی طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے واقعات جو ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، تو اس کو جاننا بھی ایک یعنی لامحدود چیز ہے، مکمل طور پر تو نہیں جان سکتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ فالو کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ہی میں ایک یہاں پہ شعر کوٹ کروں گی کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تو یہ اس کو کوئی مبالغہ نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود واقعی الکتاب ہی تھا۔ حضرت صدیقہ جو ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے بڑا چونک کے اور بڑا حیران ہو کے اس سے پوچھا کہ کیا تم قرآن حکیم نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا میں قرآن حکیم پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی جو ہے وہ قرآن ناطق ہے، یعنی بولتا ہوا قرآن۔ تو اگر قرآن صامت یعنی خاموش قرآن جو ہے اس کے عجائب جو ہیں وہ لامتناہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو قرآن ناطق یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بھی عجائب بھی جو ہیں وہ لامتناہی ہی ہیں۔ آئیے پیاری بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ سیرت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ انہی معنوں کو وسعت دے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے طرز زندگی، کسی کا لائف سٹائل اور زندگی گزارنے کا اسلوب۔ اب یہ جو لفظ ہے سیرت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہو گیا ہوا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت سیرت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو ہمارے جو ہے امام ہند تھے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ان کے ایک بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کے ساتھ جو چیز بھی متعلق ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، یا وہ جو ہے آل عظام ہوں، جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ان کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا
سے تشریف لے جانے تک سب کی تفصیل جو ہے اس کو اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ڈیفینیشن تھی جو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کی تھی۔ تو آئیے ایک اور جو ہے وہ ہم آگے اس کو بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کمپائل کیسے لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو بہت سی اقوام جو ہیں جیسے ایران ہے، اسی طرح سے مصر ہے، اسی طرح سے شام اور روم اور ان سب اقوام سے جو ہے وہ جب واسطہ پڑھا تو جب مسلمان آگے بڑھتے گئے تو ظاہر ہے کہ ان اقوام سے بہت سے معاہدے کرنے پڑتے تھے، کبھی جنگ کرنی ہے، کبھی ان سے صلح کرنی ہے۔ پھر قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ تھے ان کو صحابہ کرام یاد کرتے تھے، اچھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس موقع پر آپ نے کیا فیصلہ فرمایا تھا۔ پھر جو دنیا کی جو بڑی دو جو قومیں ہیں جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے آج بھی، یہ دونوں جو ہیں یہود و نصارہ، تو دنیا کے اوپر ان کا ایک سمجھ لیں کہ جیسے یہ چھائے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کی سویلائزیشن ہر طرف جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ جب معاہدے کرنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ پھر جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو نو مسلم ہو رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو نئے نئے مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اچھا گروہ در گروہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ دین اسلام میں آتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب نئے نئے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی عقیدہ کوئی اتنا مضبوط تو نہیں ہوگا اس وقت، تو وہ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ تو ان کے بارے میں کیا جو ہے وہ اصول ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ معلومات اکٹھی ہوتی رہیں، جیسے جیسے ہوتی رہیں صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان کو لکھتے بھی گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپس میں لازم و ملزم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے قرآن حکیم جو ہے نے کیا، قرآن حکیم نے وہ کہا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا قرآن حکیم نے وہی بات کہی ہے۔ تو ایک میں آپ سے قرآن حکیم میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف مقدس کی طرف منہ کر کے اپنا نماز پڑھتے تھے۔ مکے میں ایسا نہیں تھا، مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں اپنا چہرہ کرتے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ کا چہرہ بیک وقت دو قبلوں کی طرف ہوتا تھا، ایک بیت اللہ اور دوسرا بالکل اس کے پیچھے بیت المقدس۔ تو آپ استقبال قبلتین کرتے تھے، دونوں ہی قبلوں کو آپ سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن مدینہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ مدینہ میں ایک مکہ اور مدینہ ایک شمال میں ہے تو دوسرا جنوب میں ہے، لیکن آپ نے فیصلہ یہی کیا اس وقت جو بھی آپ نے کی کا حکمت بھرا فیصلہ ہوگا اس میں یہ تھا کہ ابھی تو ہم فی الحال جو ہے نماز بیت المقدس کی طرف کر کے رخ پڑتے ہیں، لیکن نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کچھ دغدغہ رہتا تھا، آپ کو یہ چیز کو اتنی مطلب کہ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو پسند نہیں فرما رہے تھے، تو بار بار آپ چہرہ اللہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اے اللہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کیا کتنی پیاری نازل فرمائے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ کہ اے نبی ہم آپ کا چہرہ جو ہے آپ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، ہم بار بار آپ کا اٹھانا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور اے نبی آپ کے دل کی بات بھی ہم جانتے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم جلدی ہی اللہ چاہے گا تو آپ کو راضی کر دے گا، تو جس طرف پھر آپ رخ کرنا چاہو گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح آپ کے لیے جو ہے نا احکام خداوندی نازل فرما دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے ہیں
اور قرآن حکیم کیا نازل ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں بار بار اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک صامت قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناطق قرآن ہے، بولتے چالتے بات چیت کرتے زندگی گزارتے ہوئے۔ اچھا، یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا علم ہے وہ اور بھی بہت زیادہ اس میں چیزیں آتی ہیں۔ ایک جو اس پہ چیز آتی ہے وہ ہے مغازی، حصہ مغازی اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غزوات کیے، جو بھی مہمات آپ کو پیش آئیں، تو اس کو سب کو کتاب المغازی میں جو سیرت نگار ہیں انہوں نے جو ہے کمپائل کیا ہوا ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ غزوے کے لفظ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جو ہے وہ شامل ہوں۔ اچھا، غزوہ کا معنی یہ نہیں ہوتے، غزوے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ تمام مہمات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پیش آئیں مدینے سے باہر، یعنی کہ میں نے پھر ایک دفعہ میں اس کو مینشن کرتی ہوں کہ غزوہ سے مراد ہر وہ مہم ہے جو مدینے سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اختیار کی گئی ہو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ کی نیت سے گئے ہوں اور چاہے وہ کسی اور نیت سے گئے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پورے کا پورا جو ہے وہ کتاب المغازی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت وسیع ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اصطلاحات، امن کے معاہدے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ صلح، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہیں۔ اس کو اسوہ بناتے ہوئے آج کے دور میں اس وقت جو دنیا جو ہے وہ جنگ کے دہانے پر ہے نا، تو اگر ہم کتاب المغازی کا باریک بینی سے جو مسلمان جو ہے وہ مطالعہ کریں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور نمبر 2 دنیا میں بہت امن اور سکون ہو جائے گا۔ اس وقت جو حال چل رہا ہے دنیا میں، تو میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ لامحالہ دنیا جو ہے وہ ایسے ایک شخص کی تلاش میں ہے کہ جس نے اس طرح کے قوانین دیے ہوں جس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا ہی کے جو لوگ ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت وسیع کینوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ایک بہت وسیع کینوس ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو پیغمبرانہ زندگی ہے، اس کا سمجھ لیں آپ لینڈسکیپ ہے، تو اس میں آپ کو قبائل کا بھی ذکر ملے گا۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ جتنے بھی اہم اور بڑے بڑے قبائل تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، یعنی کہ مکے کے ارد گرد آباد تھے، ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور تھا، رشتہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر ایک اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ ساری جو ہیں ان کے بھی تعلق جو تھے مختلف قبائل سے تھے۔ اور عربوں میں ایک بڑی اہم جو تھی وہ بات یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اپنا داماد بنا لیتے تھے نا، تو پھر اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ تو ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو اس سے پہلے جو ہیں ابو سفیان وہ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی شمار کیے جاتے تھے۔ غزوہ بدر میں نہیں تھے لیکن احد میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر غزوہ جو ہے احزاب اس میں آ گئے، پھر اس کے بعد بھی اور بھی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شامل ہوتے رہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی بیٹی سے نکاح فرما لیا، تو اس کے بعد پھر یہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی جنگ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے۔ پھر سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی آل اولاد کی تفاصیل بھی ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی بہت اہم باب ہے۔ اچھا، لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سیرت رسول میں بس یہی کچھ ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نوجوان بچے ہوں، اپنے رہتے ہوئے جس کا جتنا یعنی کہ
ان کی صلاحیتیں ہیں اس حساب سے وہ سیرت کا علم حاصل کریں، ان پر فرض ہے۔ اگر آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چھوٹی سی محدود زندگی کو گزارنے کے بعد ایک بہت بڑی لامحدود زندگی میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کی رہنمائی آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی اور اس کی رہنمائی بھی وہیں سے ملے گی، بشرطیہ یہ کہ لوگ اس کے طالب بھی ہوں۔ اپنا جو ہے جو جو کوئی بھی اس وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات جو ہیں اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو اس کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے کہ دعا بھی ہے اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من عمل یقربنا الی حبک۔ تو مسلمانوں کو اس کے لیے جو ہے نا ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کو پڑھنے کی اس لیے بھی ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو، اور کیونکہ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم بھی فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو ہی تم ہدایت پا سکتے ہو، ورنہ تم ہدایت جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، دنیا کے سب سے زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ امام سعدی فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اصل میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی اس پوری کائنات میں ہے، جتنے بھی عالم ہوں، خواہ وہ جنوں کے ہوں، خواہ وہ دوسری یعنی کہ عالم ارواح ہیں، عالم ملائکہ ہیں، جنوں کے عالم ہیں، اور بھی سب سے زیادہ بزرگ ہستی جو ہے وہ ہمارے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اگر ہم نے فالو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 پہ قرآن حکیم، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ صامت قرآن ہے، خاموش، ٹھیک ہے، اور حدیث اور سنت رسول، حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سنت کا۔ نمبر 3 پہ آپ کو سیرت کا علم، سیرت مبارکہ کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دوسری مصروفیات جیسے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں نوجوان، وہ بس یہی ہے کہ جو اس وقت دنیا چاہتی ہے ہم بھی وہ، ظاہر ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو چدھر کی، تو لیکن یہ جو اللہ نے مہینہ دیا ہے ہمیں رمضان المبارک، اس میں میں سوچتی ہوں کہ بہت دل نرم ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، نیکی کی طرف وہ رجحان، کیونکہ شیاطین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑ لیا ہوا ہوتا ہے، تو نیکی کی طرف رجحان بہت بنتا ہے۔ تو اگر ہم اس مہینے میں یہ ایک کام کر لیں کہ ہم ایسی کلاسز لیں جس سے ہمیں دین اسلام کے بارے میں فہم حاصل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمارا تعارف جو ہے وہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایک قدم میری طرف پڑھو گے تو میں جو ہے وہ 10 قدم بھاگ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ تو قرآن حکیم بھی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اور ایک جگہ پہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی مدد صرف ایک ہی صورت ہے جس میں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر وقت کریں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اچھا کہیں گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا، اچھا کھانا کھانے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا، اچھا سواری پہ بیٹھنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو ایک چھوٹی جزوی باتیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے جو کرنے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ اگر آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہے، کسی بھی جو ہے میری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی اتنی برکتیں آپ پر ظاہر ہوں گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ ان برکتوں کو محسوس کرو گے تو یقیناً آپ لوگ دوسروں سے شیئر کرو گے، اور جب دوسروں سے شیئر کرو گے تو اللہ کی توفیق سے یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف ہدایت پر آ جائیں۔ تو جہاں پہ گرمی آگ لگی ہوتی ہے تو اس کی حرارت پہنچتی ہے،
इसी तरह ये तो कानून फितरत है कि अगर आप बर्फ के किनारे पे बैठे होगे, बर्फ के पास बैठे होगे तो आपको ठंडक जो है वो पहुंचती है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। फिर एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारी बहनों, हम आज के दौर की बात करते हैं। आज का दौर जो है वो आलमगीरियत का दौर है। आलमगीरियत का दौर का मतलब क्या है? जैसे आज का दौर एक जैसे ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई है ना, तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है आज का दौर। और आप सुनते होंगे न्यूज़ में भी वन वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत बात होती है। वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब इसका ये हो रहा है कि दुनिया की जो बड़े कर्ता धर्ता हैं वो ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम हो, पूरी दुनिया में एक ही मुआशरत हो, पूरी दुनिया में अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक हो, इसी तरह से सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक हो सारी दुनिया में, ठीक है? और उसको कोई एक, जैसे आप देखते हो ना, ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं जिसको आप अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं, इसके हाथ में सब कुछ हो, पूरी दुनिया उसको जो है वो फॉलो करे। ये है आज के दौर का वन वर्ल्ड ऑर्डर। इस्लाम भी कहता है, बिल्कुल कहता है कि पूरी दुनिया में एक ही कानून, एक ही तरीक़ाकार हो। सूरह तौबा में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह सफ़ में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वही है जिसने अपने जो है वो रसूल को भेजा, बिल हुदा, हदायत के साथ, अल हुदा यानी कुरान हकीम और शरीयत, व दीनिल हक़ और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू ताकि वो उसको गालिब कर दे, अला दीन कुल्लिही, दुनिया में जितने निज़ाम चल रहे हैं उन सब पर वो उनको गालिब कर दे, वलो करिहल मुशरिकून वलो करिहल काफिरून। बेशक जो है वो मुशरिक लोग जो हैं, जो काफिर लोग हैं, उसका इनकार ही क्यों ना करें, अल्लाह ताला अपने दीन को इस ज़मीन पर जो है वो गालिब करके रहेगा। ठीक है, अभी वो वक़्त नहीं आया कि दीन इस्लाम जो है वो इस वक़्त गालिब नहीं है, मग़लूब है, लेकिन कुरान हकीम कह रहा है, तो हमारा इस पर बिल्कुल पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला जो है वो इस दीन को गालिब करके रहेगा। इस्लाम भी ये कहता है कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम हो, एक सिस्टम हो, लेकिन उसके लिए इस वक़्त दुनिया में जो लोग ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम हो, उसके लिए हमें कुछ जो है वो रूल्स ज़रूर अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आप वो रूल्स अप्लाई करते हैं तो ठीक है, आप दुनिया को एक निज़ाम दे लें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो रूल्स क्या हैं? नंबर 1 पर अगर आपने आलमगीर मुआशरा कायम करना है, तो सबसे पहले तमाम इंसान बराबर हों, इंसानी मुसावात की बात होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ मुल्कों के जो इंसान हैं वो कमतर हैं, जैसे आप अफ्रीका में देख लो, बेचारे बिल्कुल ज़मीन को कुछ है ना, डालने को कुछ है। तो और कुछ इंसान बहुत बरतर हों, जैसे ये व्हाइट सुप्रीमेसी है इस वक़्त दुनिया के अंदर। तो जब आप इंसानी मुसावात यानी कि तमाम इंसानों को हुकूक एक जैसे नहीं दे सकते, तो आप एक कानून कैसे बना सकते हैं? तो इंसानी मुसावात जो है, वो सबसे पहले पहला उसूल होगा वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड जो आप कानून बनाएँगे उसके लिए पहले आप ये ध्यान रखेंगे। फिर नंबर 2, जो अदल है और इंसाफ है, वो सबके लिए होगा, बराबर होगा, उसकी मिसालें हम आगे देखेंगे। अगर आप पूरी दुनिया में अदल करते हैं और पूरी दुनिया के हर किस्म की कौम के साथ, हर किस्म की नस्ल के साथ आप बराबरी का, अदल और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की आपके निज़ाम में है क्वालिटी, तो ठीक है आप कर लें। लेकिन ऐसा इंसानी निज़ामों में जो कि इंसान इस वक़्त बनाना चाह रहे हैं, वो कभी भी अगर अपने नस्ल और रंग पे अपने मुल्क में तो अदल कायम कर लेंगे, लेकिन एक मुल्क अभी इस वक़्त दुनिया में क्या हो रहा है, एक मुल्क अगर अपने लिए अपनी ज़मीन से मोहब्बत करता है, जिसको आप कहते हैं नेशनलिज़्म है उनके अंदर,
ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی وہ دوسرے ملک کے اوپر بڑی بری نظریں رکھتا ہے. آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 پہ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تمام انسان حاصل کر سکے، مطلب جو اس وقت علم کے شعبے ہیں ان تک تمام انسانوں کی، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، رسائی ہو. اب آپ دیکھو، ہزارہ سال پیچھے اگر آپ جائیں تو انسان نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے، آج بھی ہے، کہ جو علم جو ہے اس کے مفید علوم جو ہوتے ہیں نا، تو وہ جس کو آپ مارکیٹ میں، جس کا چلن ہوتا ہے مارکیٹ میں، جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس کو صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کی اجارہ داریاں ہوتی ہیں، اور جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، جن کا اسٹیٹس بہت اپ گریڈ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے علوم ہیں، وہ ان تک رسائی بس ان کی ہے. عام یا کمتر جو انسان ہوتے ہیں، جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، اس کی رسائی ان علوم تک نہیں ہوتی. تو جیسے میں مثال آپ کو دوں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مذہبی علم جو لوگ حاصل کرتے تھے اعلیٰ وہ ہوتے تھے. جیسا کہ ہندوؤں میں آپ دیکھتے تو برہمن ایک ذات تھی، تو برہمن مذہبی علم حاصل کرتے تھے تو سب سے اونچے ہو گئے. اور دوسرے جو طبقے تھے ان میں سب سے لو پہ شودر تھے بیچارے. تو شودر کو دیکھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، یہ بہت بڑی توہین تھی برہمن کی. یہاں تک کہ اگر کوئی بیچارہ شودر چلتے چلتے راستے میں کہیں برہمن کی آواز سن لے کہ وہ وید پڑھ رہا ہے تو اس کو پکڑ لاتے، اس کے ساتھ وہ اوشر کرتے، اس کے کانوں میں یہ سیسا گرم کر کے پگھلا ہوا پاتے، یعنی مر ہی جانا ہوتا تھا نا اس نے. تو یہ کسی زمانے میں مذہبی بنیاد پر جو تھی نا وہ اس کو اہمیت حاصل تھی. اچھا، آج جو آپ دیکھیں تو یہ جو مغربی جامعات ہیں نا، انسٹیٹیوشنز ہیں، تو اس میں بہت سے شعبے انہوں نے ایسی رکھے ہوئے ہیں جس میں مسلمان جو ہیں ان کو داخلے کی اجازت بھی نہیں ہے، مسلمان اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، وہ علوم نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح سے یہ ویسٹ جو ہے اس میں بہت سے ایسے پیشے ہیں جو کہ مسلمانوں کو اختیار کرنے نہیں دیتے، اس پر ان کی اپنی ہی اجارہ داری ہے. تو یہ اگر اس طرح سے جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں سوسائٹی میں، تو وہ پھر گلوبل نہیں ہو سکتی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے دنیا میں انسان ہیں، میں نے آپ کو تہذیب کی بات پہلے بتائی ہے، تمدن کی بھی بتائی ہے کہ تہذیب اور تمدن کیا ہوتا ہے. اچھا، ان سب کو کس لیول پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اخلاق کی بنیاد پر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کی تہذیب کو یا تمدن کو کم سمجھیں، اپنی تہذیب اور تمدن کو جو ہے وہ بہت اونچا سمجھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، دیکھیں دین اسلام جہاں جہاں گیا نا، انہوں نے لوگوں کو زیادہ پابندیاں اس پر نہیں لگائی ہیں. اب عربوں میں تہذیب کا اور تمدن میں یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے، ٹوپی ڈال کے رکھتے، اور وہ جب کسی بڑے سے ملنے جاتے تو خاص طور پر یہ اہتمام کرتے تھے کہ وہ سر پہ ٹوپی رکھیں گے یا وہ چادر رکھیں گے سر پہ. اسی لیے جب نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تو اس کے لیے یہ ضروری خیال کیا گیا کہ سر کو ڈھانپنا، کیونکہ ہم وہ اللہ رب العزت کے سامنے جا رہے ہیں ایک غلام کی حیثیت سے، تو ہمیں سر پہ جو ہے نا وہ ڈھانپ کے جانا چاہیے. تکریم اس میں ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. تو سر کو ڈھانپنا جو ہے وہ بہت اولا سمجھا گیا، یعنی اعلیٰ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر حال میں ڈھانپ لے، لیکن اس کو اعلیٰ سمجھا گیا اور اس کو بہتر سمجھا گیا. لیکن جب دین اسلام جا رہا تھا یورپ کی سائڈ پہ، اور اسی طرح سے اس جو ہے ان ممالک میں، تو وہاں پہ کسی بڑے کے سامنے اگر آپ نے جانا ہے عزت اور تکریم کے لیے تو وہ ہیٹس آف کرتے تھے. وہ اپنا سر ڈھانپنا، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر سر ننگا ہوگا تو اس میں زیادہ عزت کی بات ہے، زیادہ تکریم کی بات ہے. اب یہ ان کا ایک معاملہ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ مسلمان جب گئے ہیں ان علاقوں کو فتح کرنے میں، تو انہوں نے بتائی وہاں کے لوگوں نے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہمارے یعنی کہ اقدار میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ہیڈس آف، یعنی اپنے سروں کو نہ ڈھانپیں گے تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہم بہت عزت اور تکریم سے کھڑے ہیں. تو بالکل اس پر ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. ان کو کہا گیا جیسے آپ
کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کا یعنی کہ روایات چلتی ہیں آپ اس کو لے کر چلو، بیسکس جو ہے اسلام کے رولز جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ تو باقی یہ کہ ہم وہ مسلمان جو فاتح تھے وہ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، تمہیں ہر حال میں جو ہے وہ اپنا سر ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اگر نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے، اس طرح سے نہیں تھا۔ اسلام جہاں جہاں تک پہنچا اور جو فاتحین تھے انہوں نے وہاں کی زبان وہی رہنے دی۔ ایران فتح ہوا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ حضرت عمر کے زمانے میں نا فارسی ہی ان کی زبان کو رہنے دیا گیا، بالکل ان کی زبان کو نہیں کہا کہ بھائی عربی ہی بولنی ہے، یہاں تک کہ دفتری جو زبان ہوتی ہے وہ بھی فارسی رکھی گئی۔ اسی طرح سے جب مصر میں گیا ہے تو جو ان کی زبان قبطی نسل تھی تو جو چلتی تھی وہی رہنے دی گئی، بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ بھئی تم نے عربی ہی بولنی ہے۔ اور جو ان کے اخلاق بس بیسکس جو ہیں اصول وہ اسلام کے چلیں گے، باقی جو ان کے روایات ہیں وہ چلتی رہیں۔ اور جو بھی ان کے تو اخلاق کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا یہ تمہارا یہ کام درست نہیں ہے یا وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو اگر آپ اخلاق کی بنیاد پر جو ہے نا آپ یہ سمجھیں، دیکھیں تہذیبیں جتنی بھی ہیں نا تمام دنیا کے لوگوں نے مل کر ان کی کاوش ہے، تمام انسانوں کی، کسی ایک کی نہیں ہے۔ اگر اب مصر کھڑا ہو جائے کہ جی میں پہلی سیولائزیشن ہوں، آپ لوگ تو سارے بعد میں، ہم سے سیولائزیشن شروع ہوئی ہے، ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے تہذیب سکھائی ہے، پہلے تو آپ انسان ہوا جانور تو، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کی قوم ایسا سمجھتی ہے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم جو ہے دنیا میں ایک قانون بنانے جا رہے ہیں، تو اس کا تحمل جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض علاقوں میں جو ہوتا ہے نا نسلی برتری جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ جو غلام ہیں ان کو اور طریقے کے حقوق دیے جاتے ہیں، اور جو سردار ہیں جو چودھری ہیں ان کو اور طریقے سے جو ہے وہ برتری حاصل ہوتی ہے۔ تو نسلی بنیاد اگر قائم رہی، نسلی بنیاد پر کچھ رولز بنائے گئے تو وہ بھی چل نہیں سکیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 5 رولز میں نے بتائے ہیں، تو اگر آپ نے پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کرنی ہے تو ان کے لیے آپ نہ تو کرسچینٹی میں سے کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ آپ یہ جو جیوش ہیں اس وقت دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں ان کے نظام سے کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ آپ ہندوازم سے، نہ آپ جین مت سے کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ بدھ مت سے، نہ چائنیز جو اس وقت بدھ مت کے پیروکار، کہیں سے یہ سیولائزیشن نہیں آ سکتی۔ صرف ایک نمونہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ دین اسلام، اور اس کو پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہی ہیں کہ جب ہم ان کو ڈیپلی جا کر پڑھیں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب مساوات جو دین اسلام میں اس کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے۔ وہ عجم نام کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ گونگے ہیں، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، ہم تو عرب ہیں بولنے والے، اور ہم دیکھو کیسی کیسی شاعری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب آپ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہیں، اور حضرت سیدنا بلال حبشی غلام کی حیثیت سے پہلے تھے، تو حضرت عمر ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال، سیدنا بلال، یہ ہمارے آقا بلال ہیں، یہ ہمارے سردار بلال ہیں۔ تو اللہ نے کے رسول نے فرمایا تقویٰ ہے ایک جس کی بنیاد پر تمہارے گریڈ اللہ کے حضور بنیں گے۔ کوئی کسی کو عربی کو اجمی پر کوئی فضل حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر۔ تو یہ کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا ہے، جس کا اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا ابو جہل جو تھا وہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند کرتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح سے اور بھی جو چیزیں تھیں۔ اچھا، پھر نمبر 3 ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ علم حاصل کرنا دین اسلام میں ہر ایک کے لیے جو ہے وہ فرض ہے۔ اس میں ٹھیک ہے، یہ کلاس نہیں ہے کہ اچھا ابھی یہ ایجوکیشن سسٹم ان لوگوں کے لیے، یہ ایجوکیشن سسٹم ان لوگوں کے لیے۔ دین اسلام میں علم حاصل کرنا ہر ایک مرد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہر ایک مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو علم ہے
ये सबके लिए है, सबकी मीरास है। इसमें अगर आप जो है किसी को कम और ज़्यादा करेंगे तो वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा तो कभी नहीं रहा। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बासत का जो मकसद है वो यही है कि मैं जो हूँ अखलाक उनको मुकम्मल करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाया हूँ। अब आप देखो अमन सुकून का एक हाल अगर आप एक नज़र दुनिया पे डालो तो अमन सुकून की क्या मतलब कि आपको सिचुएशन नज़र आती है। जितने इस्लामी ममालिक हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, सब के सब इस वक़्त जो हैं वो बेअमनी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि कश्मीर में क्या होता है, आप देखें कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि ये रोहिंग्या में क्या होता है। तो हर जगह पे मुसलमान जो है ना, वही जो है वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। लेकिन अमन सुकून जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप फरमाते थे कि एक खातून हज़र मौत, ये हज़र मौत एक इलाका है, बहुत दूर का था। तो वहाँ से उठेगी और अकेली बाबल तक चली जाएगी, जो कि यमन का एक इलाका था। तो ये बालबक वही इलाका है जो इस वक़्त इंतहाई बेअमन यानी कि ऐसा वहाँ पे बमबारी और इस तरह से हो रहा है ना, तो इसमें आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इतना सुकून होगा, तो वाक़ई ऐसा ही हुआ। तो इस लेकिन ये जो अमन सुकून का क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप पता है अरबों के ना प्रोफ़ेशन क्या-क्या थे। अभी हम आगे भी कभी बात करेंगे लेकिन उनमें एक जो 3 बड़े प्रोफ़ेशन थे ना, एक तिजारत थे और दूसरा ये जो गलाबानी करते हैं ना और तीसरा राहज़नी करना, डाके मारना, रास्तों से चलते हुए काफ़ लोगों को सिर्फ़ लूटते नहीं थे बल्कि बड़ी बेदर्दी से कत्ल करते थे। और औरतों को मार-पीट के साथ ले जाना है, बच्चों को उनको गुलाम बना लेना है। तो इंतहाई खतरा रहता था शाहराहों पे चलते-चलते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है आपको 10 साल में यानी आप पिछले मक्के के अगर साल निकालें, अगले 10 साल में ऐसे उसूल दिए कि पूरा अरब जो है वो अमन का गहवारा बन गया है। तो लेकिन इस वक़्त जो है अमन और सुकून की सूरत-ए-हाल है वो बिल्कुल जो है ना उलट हो गई हुई है। फिर अदल-ओ-इंसाफ़ आपने कैसा किया था? आपको वो वाक़या याद है कि एक दफ़ा एक गामदिया औरत थी और वो बहुत बड़े कबीले की औरत थी, वो कुछ छोटे कबीले की नहीं थी, उसने चोरी कर ली। बाद में वो पछता भी रही थी अपनी चोरी पे। तो चोरी की मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत आला जो है वो घराने की मैं फिर आपसे कह रही हूँ खातून थी और सिफ़ारिशें भी बड़ी बड़ी-बड़ी मोटी किस्म की आ रही थी कि इनसे गलती हो गई है और वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नज़र करम फरमाएँ, आप ज़रा नरमी का मुआमला फरमाएँ। बल्कि हज़रत जो उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बहुत प्यारे बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई अज़ीज़, पोतों की तरह बिल्कुल ना। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल वो अगर मतलब कि दबे अल्फाज में कह रहे थे कि अगर आप माफ़ी कर दें, तो आपने बहुत गुस्से से फरमाया, आज मैं इसको माफ़ करूँगा, ठीक है? कल को फिर कोई और आला तबके के लोग इस तरह करेंगे, फिर मैं उनको माफ़ करूँगा, फिर और कोई आ जाएगा, मैं उनको माफ़ करूँगा। अगर यहाँ पे मेरी अपनी बेटी होती, फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज उसका भी हाथ काटा जाता। और इसलिए अब किसी को कुछ कहना नहीं है, कोई सिफ़ारिश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जो असल उसूल है, उस पर अमल होगा, ठीक है? कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो है माफ़ी हो सकती है, कुछ और फ़ैसले हो सकते हैं, लेकिन आज अगर मैंने एक दफ़ा इस ख़ातून को माफ़ फ़रमा दिया, तो उसके बाद फिर रास्ता खुल जाएगा, लोग आए दिन सिफ़ारिशें करते रहेंगे। तो ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अदल-ओ-इंसाफ़ के मामले में। अब एक बात बताओ कभी ऐसा हो सकता है कि बादशाह और फ़कीर एक ही नशिस्त पर बैठ जाएँ? कहीं पे कभी ऐसा हुआ हो दुनिया में कि बादशाह ने अपने गुलाम से कहा, "भई आओ ज़रा मेरे साथ बैठ जाओ" या "अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं उठ जाता हूँ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ।" कभी मुमकिन नहीं है। पिछले हज़ारों सालों से लेकर आज तक भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, आप अपने हुक्मरानों की तरफ अगर देखो, तो कोई ऐसा हो सकता है जो कि एक गरीब जो बंदा हो उसको कहो अच्छा भई आओ हमारे साथ एक खाना ही खा लो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو ایسی مثالیں قائم کی مساوات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ جو لوگ تھے، جو جن کا آپ نے تزکیہ فرمایا تھا، وہ کیسے تھے کہ جب وہ کسی سفر پر جا رہے ہیں نا، تو ایک خلیفہ ہے اور ایک اس کا غلام ہے۔ ایک دن خلیفہ سواری پر بیٹھے گا، سارا دن غلام اس کے ساتھ چلے گا۔ اگلے دن اگلی منزل پر سارا دن غلام اس سواری پر بیٹھے گا اور خلیفہ جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتا جائے گا۔ خلیفہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک چکا ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، تو تم جو ہے میری اہمیت کو سمجھتے ہو مجھے، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ کس کی مثال ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں۔ بہت عظیم شخصیت کہ جب وہ جا رہے تھے، ان کو بلایا حضرت عبیدہ بن الجرح نے، کہ جب وہ بیت المقدس کی طرف کے جب وہ فتح، اور بہت دور، آپ حساب لگاؤ کہاں پہ مدینہ ہے اور کہاں پہ فلسطین، کتنی دور جانا ہے، اور جانا بھی ایک اونٹنی پر تھا۔ تو دو لوگ ہی چلے، تو کافی عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ وہاں پہنچے منزلیں طے کرتے ہوئے۔ جب آپ اس شہر کے دروازے تک پہنچے تو غلام نے منت کی ہے امیر المومنین ایسا نہ کریے، جہاں آپ جا رہے ہو وہ بہت بڑی سویلائزیشن ہے، بڑے متمدن لوگ ہیں، آپ اس وقت ایسا کریں کہ میری باری ہے، آپ اس پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں اپنے اختیار سے آپ کو بٹھا رہا ہوں، اس میں میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے میرا حق مارا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بالکل نہیں، جس طرح سے میری باری ہے اسی طرح سے تمہاری ہے، اب تمہارا بیٹھنے کا ٹائم ہے تو تم ہی بیٹھو گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس طرح کا انصاف، اس طرح کا عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اور بہت کبار صحابہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کو سکھایا۔ اور ایسی مثالیں کہ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے دور حکومت میں دین اسلام کو پھیلا گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے، تو معزز سامعین میرا خیال ہے ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کلاس کو لے کر چلتے رہیے۔ رمضان المبارک میں ہم تقریباً 25 رمضان تک ہماری یہ کلاس کنٹینیو رہے گی۔ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جو ہیں وہ اس کو سنیں، اور اچھا اس کے بعد جو بھی آپ کے کوئی کویسچن ہوں گے تو آپ ان کو ضرور کر سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلا کہ جو ہے 1 گھنٹہ الحمدللہ گزر گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتی ہوں تو مجھے ٹائم کا کوئی اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے۔ آپ میں سے جو بھی کوئی کویسچن کرنا چاہے وہ اپنا مائک آن کرے اور کویسچن کرے۔ جی کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟